अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर विद मुना आलम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब का जो कराची का दौरा है वो एज़ वी स्पीक चल रहा है। कल बाग़े जिना में जलसे की तैयारियां हैं जिसके हवाले से NOC पे आज के दिन अभाम पैदा हुआ। ऐसा PTI ने तासुर लिया कि पीपल्स पार्टी कोई डबल गेम खेल रहे हैं, और जी हाँ, इसको डबल गेम कहकर ही मुखातिब किया गया कि एक तरफ हमें कह रहे हैं जलसा कर लें, दूसरी तरफ NOC बंद कर दी, बाग़े जिना को ताले लगा दिए गए एट्सेट्रा। लेकिन अब खैर ये अभाम दूर हुआ है क्योंकि बाकायदा तौर पर NOC जारी कर दी गई है और शराइत भी आयद की गई हैं जिसमें किसी तरह का इश्तियाल ना दिलाया जाए और कौमी इदारों के हवाले से कोई बात उनके ऊपर कोई ऐसी तनकीद बिलो द बेल्ट ना की जाए। ये उन चंद शराइत में शामिल है जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जारी की गई हैं। मशरूत जलसे की, जाहिर है मशरूत ही इसको फिर कहा जाएगा, मशरूत जलसे की इजाज़त दी गई है। ऐसे में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट बहरहाल ये भी है नाजरीन कि शुमाली वज़ीरिस्तान में आज ही एक बड़ा बदतरीन दहशतगर्दाना हमला हुआ है। इसके ऊपर हम मज़ीद इसको कवर भी करेंगे, तफसीलात भी बताएंगे, जिसमें JUIFA के सीनियर एक बड़े रहनुमा भी इसमें शहीद हुए हैं अलॉन्ग विद अदर्स। अब ये एक बड़ी अहम बात है कि जो अपने सूबे में कारकर्दगी है या जो गवर्नेंस का मामला है, क्या वो अंडर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ज़ाहिर है पहले लाहौर के दौरे पर थे, अब वो कराची के दौरे पर हैं, लेकिन पख्तूनख्वा के अवाम अभी भी दहशतगर्दी से छुटकारे के लिए एक आहो पुकार की सूरत हाल में नज़र आते हैं। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। आज का इटसेल्फ जो आज का वाक़या है वो भी इसकी एक नई फ्रेश जीती जागती मिसाल है। इस पर बहरहाल बात करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहना अहम होगा कि देखें वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पे तो उनके दौरे को लेकर बात की जा सकती है कि जी फेयर इनफ कि आपका अपना एक सूबा है, असल आपका मैंडेट उसकी गवर्नेंस है, उसके बाद एवरीथिंग कम्स लेटर। लेकिन जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म है उसमें भी हमें पता है कि महमूद अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास ये एक दौरे पर निकले हुए हैं पंजाब के, और ये अवाम को वहाँ पर मोबिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब जाहिर है इनके ऊपर तो ये बात नहीं की जा सकती। हुकूमत से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इन पे तो ये नहीं हम कह सकते कि अच्छा जी आपने गवर्नेंस करनी है। इन्होंने कौन सी गवर्नेंस करनी है? इनका तो यही काम है कि इन्होंने अपोजिशन की तहरीक आगे बढ़ानी है। लेकिन इस अपोजिशन की तहरीक को भी रुकावटों का सामना क्यों? ये बहरहाल हुकूमत की तरफ से भी एक लाजिम व मलजूम उनको पूछे जाना वाला सवाल है जो इंशाल्लाह आज हम पूछेंगे। और इम्पॉर्टेंट बात एक और इसमें यह भी है कि वैसे तो चाहे पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, ये दोनों जो जमातें हैं वो वफाकी हुकूमत में ही इनका शुमार होता है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, PMLN मेन रूलिंग पार्टी है, लेकिन जो फ़र्क है वो बड़ा वाज़े तौर पर नज़र आया। पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक ओवरऑल वेलकम किया है बड़े अच्छी तरह से सुहेल आफरीदी साहब के दौरे को। वहीं पर जब ये पंजाब में सुहेल आफरीदी साहब पहुंचे थे तो वहाँ पर बिल्कुल बरक्स मनाज़र नज़र आए थे। इसके ऊपर कई लोग सोच विचार करने पर ये भी मजबूर हैं कि क्या रीज़न है कि दो जमातें वफाक से ही ताल्लुक़ रखने वाली, लेकिन बिल्कुल दोनों की अलग अलग अप्रोच। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है हमारे लिए कुछ जो साहिब इक़्तिदार जो अफराद हैं उनके दिलों में कुछ ऐसा लगता है कि नरम गोशा आ गया है हमारे लिए, इसी वजह से पीपल्स पार्टी हमें वेलकम कर रही है। क्या ये जो बात है PTI की जो ये उनकी तरफ से बात की जा रही है, क्या ये बात सही है? क्या ये हकीकत पर मबनी है या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुशफहमी है? ये आज इस पर भी हम एक बात करने की मुखलिसाना तौर पर कोशिश करेंगे कि दोनों पॉलिसीज़ में इतना फ़र्क क्यों है when ज़ाहिर है both the parties are related to the federal government। बहरहाल चंद जो तबादला है इसका वो देखते चलिएगा, और इम्पोर्टेंट सवाल भी हम इस बहरहाल इसमें उठा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सियासी दौरे, अगर PTI ने कारोबार बंद करने या रोड ब्लॉक करने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। PTI के एहतजाज की सूरत में भी कारोबारी और माशी सरगर्मियों को नुकसान नहीं पहुँचने दिया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह, मुझे स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी का मैंडेट दिया गया है, जल्द ये उरूज पर होगी। सिंध पर आसिफ जरदारी साहब का कब्जा है, जिना पार्क के गेट को ताले लग चुके हैं, लेकिन हम कल जलसा ज़रूर करेंगे। वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी, PTI की तहरीक की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं, PTI कोई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने की पोजीशन में नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी गैर कानूनी सरगर्मी में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह, PTI के लोग ऑपरेशन के हवाले से अभाम पैदा कर रहे हैं। PTI दहशतगर्दी की सपोर्ट नहीं करती, अच्छा है, लेकिन जो फोर्सेस दहशतगर्दों से लड़ रही हैं उनको भी सपोर्ट नहीं करती। राना सनाउल्लाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से इनकी कारकर्दगी के बारे में पूछा जाए तो खुद ही जवाब सामने आ जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तो सिक्योरिटी के लिए गाड़ियाँ लेने से भी इनकारी हो जाते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मैदान में उतरे और आड़े हाथों लिया उन्होंने PTI क़यादत को पख्तूनख्वा की। PTI क़यादत ने एक ही बयानिया रखा है कि निज़ाम रुक गया है और निज़ाम ने घुटने टेक दिए हैं, लेकिन
حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. پارٹی کی موجودہ قیادت سب کچھ کرتی ہے مگر وہ نہیں کرتی جو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں. شیر افضل مروت. دوسری جانب محمود خان اچکزئی کی قیادت میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی لاہور کی سڑکوں پر اسٹریٹ موومنٹ کی کیمپین ایز وی اسپیک جاری ہے اور اس کا پرپز یہ ہے کہ 8 فروری کو ملک بھر میں پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی عوام سے استدعا ہے. دوسری جانب اس میں ایک امپورٹنٹ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے اور ایک امپورٹنٹ سوال بھی ہے کہ دوسری جانب جنوبی وزیرستان میں آج پھر جو بدترین دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے جس میں JUIF کے اہم رہنما مولانا حافظ سلطان شہید ہوئے. کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ایسے میں ان کی اپنی صوبے کی کارکردگی کے حوالے سے سوال کرنا جائز اور واجب نہیں؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے ناظرین. اوور ٹو آر گیسٹس. ان تمام امور پہ اپنے معزز مہمانوں کا رخ کرتے ہیں. یا اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جناب سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب, پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹالورٹ ہیں تمام معاملے پہ. حکومت اور مسلم لیگ نون کا موقف ہمارے ساتھ رکھیں گے. خوش آمدید آپ کو سینیٹر صاحب. ڈاکٹر شرمیلہ فاروقی صاحبہ ناظرین, ممبر قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, جڑی ہوئی ہیں اپنی جماعت اور گورنمنٹ آف سندھ کے پرسپیکٹیوز کے ساتھ. آپ کو بھی ویلکم بہت بہت. اور فیصل فرید چودھری صاحب ناظرین, پاکستان تحریک انصاف سے بہت ایک امپورٹنٹ اور نمایاں آواز, تمام اپنی پارٹی کے پرسپیکٹیوز کے ساتھ ہم سے جڑتے ہیں. آپ کو بھی ویلکم ہے بہت فیصل صاحب. سینیٹر عفنان, میں بات کا آغاز آپ سے کرتی ہوں. دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ آپ ان پہ تنقید کریں کہ جی آپ کے اپنے صوبے میں گورننس کا معاملہ ہے, شمالی وزیرستان میں آج بھی حملہ ہوا ہے, فیئر انف آپ ان پہ کر رہے ہیں. محمود خان اچکزئی وہ بھی دیکھیں, وہ لاہور میں اس وقت ایک موومنٹ کر رہے ہیں, وہاں اسٹریٹ موبلائزیشن میں مصروف ہیں. ان کے تو بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں اور بہت پرانا دیرینہ رشتہ ہے ان کا میاں صاحبان سے. یہ بتائیں, ان کو بھی روکا جا رہا ہے, ان کی گاڑیوں پر بھی پتھراؤ کیا جا رہا ہے. مطلب آپ اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کسی بھی طرح کی اپوزیشن کے لیے تیار نہیں ہے, خواہ وہ PTI ہو یا نان PTI ہو. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی پرانی, ایک بڑی ویل انٹرنچڈ جماعت ہے. ہم نے بہت ساری مشکل اپوزیشنز کو دیکھا ہے, مارشل لاس کو دیکھا ہے. تو یہ بات PTI کی طرف سے نیریٹو بلڈنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے کہ جی ہمیں روکا جا رہا ہے. بھئی آپ کو کیوں روکیں گے؟ ہمیں آپ کو روکنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ گاڑی پہ حملہ نہیں ہوا ان کے تحریک تحفظ آئین کے, ان کی جو قافلہ تھا؟ نہیں, یہ گاڑیوں کے اوپر حملے یہ رینڈملی ہے, یہ ان کی اسی طرح کی رپورٹ ہے. یہ وہی والی بات ہے کہ ہم سرگودا گئے, وہاں پہ روڈز نہیں تھیں. آپ سرگودا جائیں, آپ جا کے پتہ چلے گا کتنی ہم نے روڈز بنائی ہوئی وہاں پہ. یہ ان کا بنیادی طور پہ ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہمیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دیکھیں, ضمنی انتخابات کا رزلٹ سارے پاکستان کے سامنے ہے. ادھر ہم نے ان کو ادھر بھی ہرا دیا جہاں ان کے اپنا آج بھی تھا ایک ضمنی انتخاب, اس میں PP جو 167 بھی ہم جیت گئے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم لیکن بلا مقابلہ اس میں کہتے ہیں آپ لوگوں نے شاید کئی لوگ رپورٹ کر رہے ہیں, مطلب جو مخالفین کے نومینیشن پیپرز تھے آپ وہ لوگ چھین کے جا رہے تھے, اس طرح کے حالات تھے. لیکن اگر مد مقابل ہی آپ کسی کو کھڑا نہیں ہونے دے رہے ہیں. اگر یہ بات درست ہے تو آپ ایک اپلیکیشن جو ہے الیکشن کمیشن میں بھی تو کوئی دے نا, ایک اپلیکیشن تو دے نا کوئی PP 167 میں سے کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے یہ ہوا ہے, ہم لڑنا چاہتے تھے, ہمیں لڑنے نہیں دیا گیا. ہم یہ سارا کا سارا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے صرف ان کے نیریٹو بلڈنگ کے لیے کہ جی ہماری گاڑی کے شیشے توڑ دیے. بھئی آپ پنجاب ابھی تو نہیں آنا شروع ہوئے نا, کل تو نہیں آنا شروع ہوا ہے پنجاب. جب آپ اسلام آباد آتے ہیں, آپ اٹک وا ٹیکسلا سے ہوتے ہوئے آتے ہیں نا, تو تب بھی آپ کو کوئی کچھ نہیں, سالوں سے کچھ نہیں کوئی کچھ کہہ رہا. آج آپ نے یہ صرف ایک بنیادی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں, PTI کی سیاست کی بنیاد انتشار ہے کہ جب انتشار پھیلتا ہے تو ان کی سیاست جو ہے وہ چمکتی ہے. یہ انتشار پھیلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس کا کوئی زمینی حقائق سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بھئی ہری پور میں آپ ہار گئے, لاہور میں آپ ہار گئے, DG خان میں آپ ہار گئے, فیصل آباد میں ہار گئے, سارے الیکشن تو آپ ہار گئے. اس کے بعد اب آپ کے پاس کوئی اور بات رہ نہیں جاتی, تو اب آپ یہ اپنی سیاست کو چپکانے کے لیے کہ جی ہمارے شیشے, گاڑی کے شیشے توڑ دیے. اچھا بھائی, آپ کی گاڑی کے شیشے اگر کسی نے توڑے, واقعی جینوینلی توڑے, میں پرسنلی یہ کہتے ہیں اس کو فالو اپ کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ جو ہے FIR دیں, کوئی رپورٹ دیں, کوئی دیں, ہم ان کو آگے بات کرتے ہیں, مسئلہ کرواتے ہیں. اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان کی گاڑی کے کبھی کوئی شیشے توڑ دیتا ہے یا کبھی کوئی ان کو کچھ بول دیتا ہے. اچھا, اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, ویسے ہر وقت یہ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں ہر چیز کی. کبھی ادھر چلتے ہوئے جا رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہے, ادھر چلتے ہوئے جا رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہے, وہ آ رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہے, وہ جا رہے ہیں ویڈیو بن رہی ہے, مگر حملے کی ویڈیو نہیں ہے ان کے پاس. دیکھیں نا, آپ کیا امپلائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیریٹو بلڈنگ کے لیے ایک چیپ ٹیکٹک ہوا ہی نہیں. مصطفیٰ کھوکر نے تو کی ہے. اچھا چلے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوا, میں یہ کہتا ہوں کہ چلے ہوا تو ہمیں کوئی ایویڈنس دے دیں, ہم آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کوئی ہمیں کوئی ایویڈنس دے دیں کہ جی فلانی جگہ پہ ہمیں کسی نے تنگ کیا. اور یہ ابھی سے کیوں ہونا شروع ہوا ہے, میرا یہ بھی تو سوال ہے نا. اگر ہم ان کے اتنے خلاف تھے تو ہم ان کو پہلے بھی نہ کرنے دیتے سارے کے سارے کام.
تو یہ آپ نے کہاں کرنے دیا؟ وہ کہتے ہیں کچھ بھی تو نہیں کرنے دیا. 26 نومبر کو آئے, وہاں پر ان کو ڈی چوک سے بھگا دیا اور فائرنگ وغیرہ ہوئی, بڑا مسئلہ بنا ادھر. اس سے پہلے بھی جو انہوں نے 9 مئی سے پہلے بھی ایک احتجاج نکالا تھا نا, جس میں یاسمین راشد کی گاڑی کے شیشے توڑے تھے, انہوں نے کہا وہ کچھ بھی نہیں کرنے دیتے آپ. نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی حکومت, چاہے ہماری حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, وزیر اعظم ہاؤس پہ حملہ نہیں کرنے دیں گے آپ کو. کوئی حکومت نہیں کرنے دے گی. بالکل صحیح ہے. نہ آپ کو ڈی چوک کے قریب آنے دیں گے, کیونکہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. آپ ڈی چوک پہ آگے وزیر اعظم ہاؤس پہ قبضہ کر لیں اور کہیں جی حکومت کا تختہ ہم نے لڑتی ہے, کوئی آپ کو الاؤ نہیں کرے گا یہ کام, اور نہ الاؤ کرنے دینا چاہیے. ریڈ زون کے اندر آنے بھی نہیں دینا چاہیے کسی کو. یہ غلط پریسیڈنس تھا. دیکھیں آپ نے جلسہ ان کو ہم نے کرنے دیا سنجانی میں, ان کو لاہور میں ہم نے کرنے دیا کہ نہیں کرنے دیا جلسہ, اور اس میں یہ تقاریر ہوئی, وہ آپ لگائیں ذرا ٹی وی کے اوپر, کیا انہوں نے وہاں پہ آگے جو ہے وہ گل کھلائے. تو یہ سارا کا سارا معاملہ ہے. یہ صرف بنیادی طور پہ معاملہ یہ ہے کہ یہ پاپولیرٹی لوز کر چکے ہیں. ہاں یہ پاپولیرٹی لوز کر چکے ہیں. یہ اصل ایشو یہ ہے ان کا. اب ان کو جو ہے ایک ہی چیز تھی ان کے پاس کہ یہ کہتے تھے جی ہم پاپولر ہیں, وہ اب یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ضمنی انتخابات کا رزلٹ جو بتاتا ہے واضح طور پہ. لیکن ایسی بات نہیں, آپ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ساتھ ایسا وہ تاثر لے رہے ہیں, آپ محمود خان اچکزئی صاحب کو بھی آپ رگڑ رہے ہیں. مطلب یہ جو لاہور والی موومنٹ ہے, محمود خان اچکزئی صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. اگر ان کا کوئی ایشو ہے وہ ہم آپ سے کانٹیکٹ کریں, ہم بالکل ان کا ایشو ریزالو کرائیں گے. اور دیکھیں ہم کیوں کرائیں گے, ہم کیوں کرائیں گے, ان کا تو نوٹیفیکیشن ہی نہیں نکال رہے آپ, اس سے بڑا کیا ایشو ہوگا؟ وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. میں ابھی اچھا وہ سیپریٹ ایشو ہے. اوکے ہاں ٹھیک ہے. چلیں حزب اختلاف کے حوالے سے یہ پرویز رشید صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے. ظاہر ہے یہ تو محمود اچکزئی صاحب پہ پوچھیں گے عفنان صاحب سے, لیکن فیصل صاحب ابھی بڑی ساری چیزیں ہیں آپ کے رسپونڈ کرنے کے لیے. آپ کا اصل ایشو یہ ہے PP16, وہ بات بھی غلط نہیں ہے نا. دیکھیں شکایت زبانی کلامی تو نہیں ہوتی, شکایت کا اندراج ہوتا ہے. وہ آپ کو آفر کر رہے ہیں سینیٹر عفنان کہ آپ FIR اپنی درج کروائیں متعلقہ تھانے میں, اگر یہ واقعی حملہ ہوا ہے TTAP کے قافلے پر, ان کی گاڑی پر شیشے توڑے, اینی تھنگ, FIR کہاں ہے؟ تعاون کو تیار ہیں. الیکشن کمیشن میں کوئی عرضی دے دیں اگر وہ جو دوسری طرف کے وہ مخالفین ہیں ان کو روکا جا رہا ہے. یہ کیا ریزن ہے؟ مطلب ساری چیزیں صرف زبانی جمع خرچ ہے. تو سنجیدہ بات ہے جس پہ گفتگو کرنی ہے. اب عفنان بھائی نے لطیفے سنائے ہیں, اس پہ جواب بھی دوں گا. نہیں تو عفنان صاحب کی بات آپ کو سنجیدہ نہیں لگی؟ کیا اتنی امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے یہ ساری؟ نہیں, آج مذاکرہ موڈ میں ہیں تو لطیفے سنا رہے ہیں. جو ساری دنیا نے دیکھا ہے, جو سب کے سامنے ہے, اس وہ پہ کہہ رہے ویڈیو. چلیں آپ ایک ویڈیو دے دیں ہمیں, پھر میں ایویڈنس مانگ رہے ہیں. یار 50 گاڑیاں آپ نے توڑی ہیں وہاں پہ گجرات میں کون سا وزیر اعظم ہاؤس ہے؟ وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں, آپ علامہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کا اگر آپ احترام کر کے یہ صورتحال کرتے ہیں, تو جن کا نہیں کرتے پھر ان کا کیا حال کرتے ہوں گے آپ؟ یہ تو ہمیں بچوں جیسی بات ہے نا. یہ کوئی میچور گفتگو تو نہیں ہے. یہ جو گلو بٹ ایٹیٹیوڈ ہے پنجاب حکومت کا, سہیل خان کے دورے کے اوپر بھی اور پرسوں والے معاملات پہ بھی, اس کو کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے؟ اس میں لطیفہ سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چیز ہوئی ہے, دیکھیں جہاں پہ بہتر بات ہوئی ہے کراچی میں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور پیپلز پارٹی نے سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا ہے, اس پہ ان کی قیادت داد کی مستحق ہے. انہوں نے ایک طریقے کو بہت اچھی طرح سے ہینڈل کیا اور یہ ان کے کریڈٹ ہے. آپ سے جو ہے بدحواسیاں ہو رہی ہیں, آپ آپ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے حوالنکوں کی طرح پل پڑتی ہے, ویشیوں کی طرح. نہ کسی کی آپ خواتین دیکھتے ہیں, نہ کسی کا گھر دیکھتے ہیں, نہ کسی کی عمر کا لحاظ ہے, نہ کسی کی جینڈر کا لحاظ ہے. تو یہ باتیں تو مونا تب کریں نا جب, یا تو یہ بات آپ اپنے لوگوں سے پوچھ لیجیے. یہ تو ایک یونیورسل فیکٹ ہے نا جو پنجاب میں ہوا ہے. اس پہ آپ بحث کریں کہ جی یہ اور وہ, یہ تو ہمیں بچگانا باتیں ہو جائے گی. وہ کہہ رہے ہیں مطلب عفنان صاحب کافی شیورٹی کے ساتھ یہ کلیم کر رہے ہیں. نہیں, آپ کی ٹیم پہ آپ بانڈے صاحب کو کہیں آپ کو بھیجیں. چلے اچھا آپ نے فیصل بھائی آپ مجھے وہ ویڈیو بھیج دیں. چلے یہ کر لیتے ہیں, چلے اور بھی آسان کر دیا آپ کے لیے. آپ مجھے کوئی ویڈیو بھیج دیں لاہور کے واقعے کی, میں اس کی تحقیقات کرا لیتا ہوں. کوئی تو مطلب زمین تو ہونا چاہیے نا بات. ساری سوشل میڈیا پہ ہیں. مجھے نہیں نظر آئی, میں سارا سوشل میڈیا میں نے اسکین کیا, مجھے نہیں نظر آئی. یار آپ ٹک ٹاک نہ دیکھیں, وہ دیکھیں. میں ٹک ٹاک دیکھتا ہی نہیں, میں تو یہ ایکس دیکھتا ہوں, بس ایکس ہی دیکھتا ہوں اور ایک آدھ اور دیکھ لیتا ہوں بس. میں ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں. اگر آپ کے پاس ہے تو جی, کیونکہ ٹھیک ہے, فیئر انف. مونا کے پاس ہے,
मोना मेरे के पास पास नहीं है, है। मोना भेज। मोना ने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं हाँ, देखा, मेरे पास नहीं है। शर्मिला फारूकी साहबा से आप पूछ लें, उन्होंने देखा है। अच्छा चले, तो फिर भेज देंगे, बात हो जाएगी या भेज कैसे? देंगे। आप आगे कुछ संजीदा बात कर लें। अच्छा, ये वैसे फैसल साहब ये बताएं, संजीदा बात में वैसे एक ये इंपॉर्टेंट सवाल आपसे भी है, आपने वो जो नेशनल डायलॉग कमेटी में आपने शिरकत की है, पीटीआई वाले आपको कोई इस पे शो कॉज वगैरह तो नहीं दे रहे? उन्होंने तो बॉयकॉट किया हुआ था। दें जरा। हाँ फिर देख लिया जाएगा आपको ये और क्या बात बैरिस्टर है, सैफ को ना, क्योंकि शेर अफजल मरवत को तो मानते ही नहीं वो पीटीआई में। नहीं, बात ये है कि जहाँ पे कोई अकल की बात हो वो इन्होंने करनी नहीं होती। जहाँ पे कोई अमन की बात हो वो करनी है। उसमें कहो एनडीसी वालों ने एक अच्छी एफर्ट की है, मुल्क में एक अमन लाने की बात की है, सियासी टेम्परेचर नीचे लाने की बात की है। वो एक कॉन्फ्रेंस था, हडल था, जिसमें साफी भी थे, वकला भी थे, पॉलिटिशियंस भी थे, सिक्योरिटी पैराडाइम के लोग भी थे, इंटेलेक्चुअल्स भी थे। सबने अपनी अपनी बात की है और उस बात लेकिन में क्या जो है वजह है वो फैसल नजर साहब भी के है। इवन तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसका सिर्फ पीटीआई अकेली जमात नहीं है हिस्सा, उन्होंने भी कंडेम किया है इसको कि इनके पास मैंडेट नहीं है और ये इनको हक ही नहीं था ये सब करने का। मतलब ये टीटीएपी के प्लेटफॉर्म से क्यों आ रहा है? नहीं, बात यह है कि मुल्क की बेहतरी के लिए बात करना तो सबका हक है। हाँ, टीटीएपी ये सर्टिफिकेट तो ना देना किसी को। खुद भी उन्होंने किया, अच्छी बात की है। बाकी भी जो करे, जो मुल्क में बेहतरी की बात करे और टेम्परेचर कम करने की बात करे, सियासी कशमकश कम करने की बात करे, माहौल बेहतर करने की बात करे और आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की बात करे, तो क्यों ना करे। किसी से कोई ये एनओसी को लेके बात नहीं ना करनी किसी ने। ठीक है ना जी, बात तो सबने नहीं, करनी लेकिन है। वो जो कहते हैं जो मैंडेट किसी तो का खान हक है। साहब ने सिर्फ इन दोनों को दिया है ना, अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई, तो इनसे तो एनओसी फिर लेनी पड़ेगी। खान साहब का मैंडेट मानते हैं ये सर सारे। आप तो मानते हैं ना, मतलब एटलीस्ट पीटीआई तो मानती है, राइट? देखिए, पीटीआई का मसला ये है कि पीटीआई से जो सिलसिला है वो उनके पास हिकमत अमली भी नहीं है और उनके पास कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि जो कि वो उनसे कर सकें। और फिर वो जो को करता है तो ये घबरा जाते हैं। अब तरीके तब्ज़ान पाकिस्तान तो बुनियादी तौर पे हाईजैक हो चुकी है हॉकिश एलिमेंट की। वो जो जो है ना पीटीआई का हॉकिश एलिमेंट, बस उन्होंने कहा जी कि हमने बगैर किसी शर्त के मुज़ाकरात करने हैं। और उन्होंने कहा जी कि हमने इमरान खान साहब की राय के बगैर बात नहीं करनी। तो नहीं, फिर लेकिन इसमें और भी लोग हैं ना फैसल साहब, लाइक ये मुस्तफा खोकर हैं, ये तो हॉकिश नहीं हुए ना, और जुबैर उमर हैं, बहुत सारे लोग ये हैं। बेचारे तो हाँ, उन हॉकिश एलिमेंट्स का के हॉस्टेज हो चुके हैं ना। मुस्तफा अच्छा, तो ये हॉस्टेज हो गए सारे। ओ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हाँ। ये इन्होंने जब पहली दफा बात की जी कि हमने बगैर किसी शर्त के मुज़ाकरात करने हैं, वो जो पीटीआई वाले जो हमारे दोस्त हैं जो ज्यादा आजकल हॉकिश हैं, उन्होंने कहा जी हम तो बात ही नहीं करेंगे, हमारी तो ये शर्त है। तो आप बताइए ना कि वो फिर उनका टीटीएपी का वो किधर गया लामिया, उनका स्टांस किधर गया। तो वो मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो इट सीम्स कि दे हैव बीन हाईजैक्ड और वो कोई बात उनके बहुत दिलचस्प बात भी है। नहीं है। शर्मिला साहिबा, आपको जो एक इब्तिदाइये में मैंने अर्ज किया, जाहिर है अब आपने दोनों इतराफ की बात सुन ली है, ये बड़े एक्सट्रीम दोनों इतराफ के व्यूज हैं। आपका व्यू, बहरहाल इसमें एक तीसरा व्यू है पीपी का। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मैंने इब्तिदाइये में अर्ज किया कि दोनों जमातों का ताल्लुक वफाक से है, आप भी वफाकी हुकूमत के इत्तेहादी, इंपॉर्टेंट तरीन इत्तेहादी, अफनान साहब की जमात तो प्राइमरी जो रूलिंग पार्टी है PMLN, लेकिन दोनों का जो रवैया है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के दौरे पर इतना यकसर मुख्तलिफ है। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि शायद कोई ये ठंडी हवाओं के झोंके हैं, शायद कुछ इस्टेब्लिशमेंट या अहम लोगों की हमारी तरफ कोई दिल जो है वो ओपन हुए हैं या कोई ओपननेस आई है। ऐसा कोई मामला है, इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने ये इजाज़त दी है? देखिए जी, पीपल्स पार्टी इज़ नॉट अ कॉन्फ्रंटेशनल पार्टी। हम तो यकीन रखते हैं डायलॉग में, भाईचारे में, और मुल्क की जो मजमूई हालात हैं, चाहे वो अंदरूने हो, चाहे वो अपने बॉर्डर्स के ऊपर हो, या जो मईशत के हालात हैं, हम तो समझते हैं कि सबको साथ मिलके चलना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ ये है कि देखिए, कोई भी सूबे का वजीर आला या कोई डिग्नेटरी अगर सिंध आती है तो सिंध की एक अपनी रवायत है, मोहब्बत की, भाईचारे की, अमन और मेहमान नवाजी की, उसको हम बरकरार रखते हैं।
لیکن اس میں ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا جو عنصر ہے وہ یہ ہے کہ جو سامنے آنے والا مہمان ہے وہ بھی اس مہمان نوازی کی پاسداری رکھے. ہم نے جلسے کی اجازت دی لیکن ہم نے یہ بھی کہا کہ کوئی اینٹی اسٹیٹ سلوگنز نہیں ہوں گے یا کوئی جو ٹریفک ہے یا جو معمولی زندگی ہے وہ مفلوج نہیں ہوگی, کوئی آرمز ڈسپلے نہیں ہوں گے, جو کہ ایک نارمل کسی بھی ایک مہذب معاشرے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ آپ جمہوریت کے اندر, ایک فعال جمہوریت کے اندر آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ آپ کہیں بھی جا کے پاکستان کے اندر کسی بھی صوبے میں جلسے ضرور کریں, کیونکہ آپ ایک پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. بالکل ملے جی, اپنے ورکرز کو موبلائز کریں, ملاقاتیں کریں, لیکن ایک تہذیب اور تمدن کے دائرے میں رہ کر. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی از آلویز اوپن فار ڈائلاگ. ہم نے تو بارہا یہ کہا بھی ہے کہ مختلف قومی امور کے اوپر مشاورت ہونی چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے, ڈائلاگ ہونا چاہیے, بیٹھیں آپس میں. اینڈ وی فیئر نو ون. ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے, گراس روٹ لیول کی جماعت ہے, اور ہم کسی سے انسیکیور نہیں ہیں. آپ آئیں جی, جلسہ کریں, بیٹھیں, کچھ بھی کریں, لیکن ایک تمیز کے دائرے میں رہ کے. اور آپ نے دیکھا جو بات ہم کر رہے تھے ہم نے اسے کر کے بھی دکھایا. اینڈ دس از ناٹ کوئی سہیل آفریدی کو کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے. بلوچستان کے چیف منسٹر آئیں گے ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے, پنجاب کے چیف منسٹر آئیں گے ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے. ڈاکٹر شرمیلا, دیکھیے اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ یا اس کا تو کوئی میں نہیں سمجھتی کہ کوئی رول ہے یا نہیں ہے. اچھا, مطلب یہ تاثر پی ٹی آئی والے نہ لیں کہ شاید یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں ہماری طرف, آپ اس کو رول آؤٹ کر رہی ہیں؟ نہیں, پیپلز پارٹی کی طرف سے ہر کسی کو ٹھنڈی ہوائیں ملے گی. پیپلز پارٹی کی طرف سے کبھی بھی کوئی غیر مہذب گفتگو یا غیر مہذب رویہ نہیں ہوگا. میں نے کہا نا, کسی بھی صوبے کا چیف منسٹر آتا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ابھی حلیم عادل شیخ صاحب بہرحال تھوڑے سے وہ جذباتی ہو گئے. وہ انہوں نے سمجھا شروع میں یہ کہ شاید آپ لوگ این او سی پہلے آپ نے کہا دے رہے ہیں پھر نہیں دے رہے, چلائیں. انہوں نے بڑا مطلب سخت ایک وہ ٹویٹ بھی کیا, سندھ حکومت کا دوہرا معیار دیکھیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ جلسہ کریں, ہم نے جب تیاریاں شروع کی ہیں تو پولیس بھیجی ہے کہ جلسہ نہیں کر سکتے. تو یہ وہ مطلب وہ تھوڑا سا اس میں وہ ہو گئے. پھر اس کے بعد خیر آ گیا باضابطہ این او سی. تو کوئی اس میں کوئی آفٹر تھاٹس وغیرہ تو نہیں آئے تھے؟ نہیں جی, ڈیو پروسیس آف لا ہوتا ہے نا. یہ تو نہیں ہوگا کہ اپلائی کریں گے تو آپ کو اگلے 5 منٹ میں این او سی مل جائے گا. باقاعدہ درخواست ہوتی ہے, باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے اپروولز کا, اور اس کے بعد آپ نے جا کے کچھ ڈپارٹمنٹ سے اپروولز لینی ہے, کچھ ریسٹرکشنز اور انسٹرکشنز جو ہیں وہ جاری کرنی ہے. پروسیس ہوتا ہے. اب حلیم عادل شیخ صاحب میرے ساتھ رہے ہیں سندھ اسمبلی کے اندر, جذباتی سی شخصیت ہے, لیکن بہرحال ہونا نہیں چاہیے. یہ وہی کہتے ہیں نا کہ ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب آپ بیٹھے نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ, نہیں جی یہ تو نہیں دیں گے. وہ پنجاب والوں سے ڈرے ہوئے نا, تو وہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں تو وہ کہتے ہیں ڈسے ہوئے ہیں پنجاب والوں سے. فیصل صاحب آپ کو کہہ رہے ہیں سارا پاکستان آپ کا ڈسا ہوا ہے. جی نہیں, پارٹی نے دیکھیے آپ کو آؤٹ سمارٹ کیا ہے پالیٹکس میں, اخلاقیات میں, اور ہر جگہ پہ آپ کو سیکھنا چاہیے پیپلز پارٹی سے سیاست کیسے کی جاتی ہے. آپ یہ جو گلو بٹ ایٹیٹیوڈ ہے نا, یہ مہربانی کریں اس کو جانے دیں, یہ پسند نہیں کیا جاتا. پنجاب میں یہ جو شرمیلا بہن نے بات کی ہے, یہ بڑی انسیکیورٹی ہے بہت زیادہ. اچھا, یہ انسیکیورٹی کا لفظ نا دونوں نے استعمال کر لیا ہے عفنان صاحب, کہ ہم کوئی, شرمیلا صاحبہ نے بھی کہا کہ وہ انسیکیور کسی سے نہیں ہے. تو یہ امپریشن کیا غلط ہے کہ آپ لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں اگر سہیل آفریدی کوئی مجمع اکٹھا کر لیں, لوگ ان کے اطراف جمع ہو جائیں؟ اگر آپ کی بات میں وزن ہوتا, اگر یہ ضمنی انتخابات سارے جیت جاتے اور یہ 12 میں سے 13 سیٹیں یہ جیت جاتے, تو میں کہتا کہ ٹھیک ہے ہم انسیکیور ہیں, ہمارا مسئلہ ہے, ہم تو الیکشن ہار گئے ہیں, ہمیں تو یہ جو ساری کہانی ان کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ فارم 45 والا بیانیہ اڑ گیا ہے. اب اس کے بعد جب وہ اڑ گیا تو ہم نیا کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی چیز مل جائے. اب وہ مل نہیں رہی, کبھی ایک لاہور بھاگتے ہیں, کبھی کراچی بھاگتے ہیں, کبھی اسلام. بھئی آپ اپنی گورننس کے اوپر فوکس کریں. بات یہ ہے, اب دیکھیں میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں, 5300 ارب روپے کا بجٹ ہے پنجاب کا, 2200 ارب روپے کا بجٹ ہے خیبر پختونخوا کا. پنجاب نے جو اور 4 کروڑ آبادی خیبر پختونخوا کی ہے, 12 کروڑ آبادی پنجاب کی ہے. اور کیا اسکیمز پنجاب میں آ رہی ہیں؟
کیا لاہور، ملتان، فیصل آباد، سیالکوٹ، راول پنڈی، آپ جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا کام ہو رہا ہے. اور ان وہ سے لاہور کے پاس ہی ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. ان کو تو نظر ویسے بھی نہیں آتا، ان کو صرف پی ٹی آئی نظر آتی ہے، پی ایم ایل این نظر ہی نہیں آتی. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ان بائسڈ آدمی، کوئی تھرڈ پرسن، میری گزارش تو سن لیں فیصل بھائی، اور میری گزارش سنیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ان بائسڈ آدمی، کوئی تھرڈ پارٹی والا بندہ آپ اٹھا لیں اور آپ راجن پور کا مقابلہ جو سب سے بیکورڈ ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کا، اس کا پشاور کے ساتھ کر لیں. پیپلز پارٹی ان بائس ہے، تھرڈ پارٹی ہے نا. وہ تو کہتے ہیں کہ وہاں ساؤتھ پنجاب میں سب سے زیادہ گریونسز پیپلز پارٹی کو نظر آتی ہیں. نہیں، پیپلز پارٹی کے گریونسز اور ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈیولپمنٹ تھرڈ پارٹی نا، آپ نے خود کہا تھرڈ پارٹی. میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی ان بائس تھرڈ پارٹی نہیں. آپ مجھے چلیں آپ مجھے بتائیں، آپ پشاور گئی ہیں؟ گئی ہوں بالکل. آپ لاہور بھی گئی ہیں؟ لاہور بھی گئی ہوں. کون زیادہ ڈیولپ؟ ظاہر ہے پشاور کا لاہور سے تو موازنہ نہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں. میں نہیں ہے. اصل میں آپ فیصل آباد گئی ہیں؟ نہیں، فیصل آباد میں نہیں گئی. آپ ملتان گئی ہیں؟ ہاں ملتان گئی. ملتان کا پشاور سے مقابلہ کریں چلیں. میرا خیال ہے پشاور از بیٹر دین ملتان. آپ کا خیال ہے ویسے، لیکن ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں، ہاسپٹلز کے پوائنٹ آف ویو سے، فیصل آباد تو ویسے ساؤتھ پنجاب میں شمار نہیں ہوتا. میں نے فیصل آباد نہیں کہا، میں نے ملتان. ہاں آپ نے فیصل آباد پوچھا تھا پہلے. میں نے پہلے فیصل آباد پوچھا تھا، پھر میں نے ملتان پوچھا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں وہ صحیح بات ہوئی. لیکن عفنان صاحب ایک بات بتائیں، فارم 45 ہو یا 47 ہو، مہمان نوازی تو کرنی چاہیے نا. میں مہمان نوازی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جب اسلام آباد آتے ہیں، یہ پنجاب سے ہوتے ہوئے ہی آتے ہیں نا، کبھی ان کو پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو یہ لاہور والے دورے میں کیا ہوا؟ لاہور والے دورے میں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ڈرگ مافیا نامنظور یہ والی ٹویٹس کی گئی نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ادھر بھی انہوں نے زیادہ تر ڈرامے کیے ہیں. سن لیتے ہیں نا کیا وجہ تھی، مطلب آپ نے کوئی انسٹیگیٹ کیا، کیا مسئلہ تھا؟ ان کا چیف منسٹر جو ہے وہ پنجاب اسمبلی بھی گیا، ان کا چیف منسٹر جو ہے پورے لاہور میں گھومتا رہا، ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ بھی ملی، ان کو سرکاری پروٹیکشن بھی ملی. اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی اب یہ جو ادھر کراچی میں کر رہے ہیں، یہ حرکتیں انہوں نے ادھر لاہور میں بھی کی ہیں. کہ پہلے جو ہے وہ ان کے لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ بڑا برا سلوک ہو گیا، جب وہاں گئے نہیں ہوا. پھر بھی کوئی ان کے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے وہ جو آپ کے بسرا صاحب ہیں ان کا آپ سنیں ذرا جا کے، تو پھر کہہ رہے ہیں پیپل پارٹی والے جو ہے، حالانکہ مجھے معلوم تھا یہی حرکت کریں گے. یہ کل کو جلسہ کرنے کے بعد بھی یہی حرکت کریں گے. کیا یہ کہیں گے کہ جی پیپل پارٹی نے یہ کیا وہ یہ، کیونکہ اچھا آپ ایک وارننگ بھی دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ ڈی این اے میں ہے. اچھا جو ان کے اوپر احسان کرے گا یہ اسی کی ایسی تیسی کریں گے. یہ ان کے ڈی این اے میں ہے. انٹرسٹنگ. یہ جو ڈی این اے والی بات کی ہے، میں آپ کو اس کی مثالیں دے سکتا ہوں. شوکت خانم ہاسپٹل کی زمین جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب نے دی، اوپر 50 کروڑ روپے بھی دیے، یا کہتے ہیں کہ بنا لو. اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، پھر آپ 2002 کا الیکشن اگر اٹھا لیں، عمران خان صاحب اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے تھے. اس سیٹ کے جیتنے کے لیے آپ انعام اللہ نیازی صاحب سے آگے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے ساری پی ایم ایل این نے ان کو سپورٹ کیا، تب یہ اپنی سیٹ جیتے. تو یہ ان کی سیاست ہے کہ دوسروں کے کندھوں کے اوپر چڑھ کے اپنی سیاست کرو، انتشار پھیلاؤ. اس کے علاوہ آپ مجھے بتا دیں کہ خیر پختونخوا میں انہوں نے کیا ڈیولپمنٹ کا کام کیا. پوچھ لیتے ہیں. 13 سال ہو گئے، 13 سال ہو گئے. کوئی آپ مجھے یہ بتا دیں، بحث تو یہ ہونی چاہیے تھی نا کہ جی لاہور میں یہ ہو گیا، پشاور میں یہ ہو گیا، یہ ہونی چاہیے تھی نا. انہوں نے کوئی نہ وہاں پہ کوئی ہاسپٹل بنایا ہے، نہ کوئی انہوں نے. لیکن آپ کے جو مہمان نوازی والے اصول ہیں وہ اس کا بتائیے گا نا کہ کیا ریزن تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات، یہ ابھی ویڈیوز دکھا دیں جو آپ بات کر رہی ہیں. دیکھیں نا خالی پنجاب اسمبلی میں کتنی دھکم پیل ہوئی، وہاں وزراء کو پکڑ پکڑ کے وہ گارڈز کہہ رہے تھے. دیکھیں میری ایک بات سنیں، پنجاب اسمبلی کے اندر اگر آپ بغیر آئی ڈی کارڈ کے اور بغیر اپنا نام گیسٹ لسٹ میں ڈالے ہوئے اگر آپ وہاں جائیں گے، میں بھی وہاں جاؤں گا تو وہ مجھے نہیں جانے دیں گے. آپ وہاں جائیں گی، آپ کو نہیں جانے دیں گے. کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نا. آپ فون کرتے سیدھا جو ان کا سٹاف ہے اسپیکر صاحب کا، وہ ان کا نام ڈال دیتے، جو ناموں میں لسٹ ہوتا ہے وہ چلے آتے. اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں. اب ایسے تو آپ پنجاب اسمبلی میں نہیں جا سکتے. اچھا ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہیں لیکن کو آن بورڈ رکھتے ہیں. اور ایک بڑا بدترین دہشت گردی کا حملہ بھی آج ہی ہوا ہے شمالی وزیرستان میں. ویلکم بیک ناظرین. بہت ساری باتیں ہیں. فیصل صاحب چند چیزوں کا آپ سے جواب بہرحال ضروری ہے. ابھی ساؤتھ وزیرستان میں آج بھی حملہ ہوا ہے، جے یو ایف اے کے بڑے اہم رہنما اس میں شہید ہوئے ہیں. تو اپنے گورننس، صوبے کی گورننس کو لے کر جو اگر سوال بار بار یہ حکومتی وزراء آپ سے اٹھا رہے ہیں تو وہ فیکچولی اسپیکنگ بھی تو غلط نہیں ہے، رائٹ؟ ابھی عفنان صاحب نے بھی پوچھا ہے آپ سے بار بار. G13 میں جو اسلام آباد میں خودکش معمر کا اٹیک ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا؟ دیکھیے یہ آپ انفارچونیٹ بات ہے اور بڑا افسوسناک حادثہ ہے. یہاں پہ بھی ہو، جس پاکستان کے جس کونے میں بھی ہو، یہ تو ایک ظاہر ہے یہ افسوسناک بات ہے مونا. اس کو آپ کے پی میں، پنجاب میں، بلوچستان میں یا سندھ میں تو تقسیم نہیں کر سکتے. بالکل
یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ تو پورے پاکستان کا حال ہے. لیکن اگر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں فیصل صاحب، میرا عرض یہ ہے کہ اگر اس ٹائم پہ کوئی مطلب پرائم منسٹر کسی اور اس میں کوئی سرگرمی میں اس وقت مصروف ہوتے تو پھر تو ہم پرائم منسٹر سے بھی سوال کرتے کہ مطلب آپ کے جو انڈر گورننس جو چیز ہے وہ ایسی، اس کے یہ حالات ہیں. اس لیے یہ سوال آپ سے وہ بار بار کر رہے ہیں نا کہ آپ اپنے اس چیز کو پرائیورٹائز کرنے کے بجائے آپ مصروف ہیں ادھر ادھر دورے کرنے میں اور سیاسی موبلائزیشن میں, which is of course a second or a third mandate of a chief minister, not the first mandate. نہیں, بات یہ ہے کہ یہ تو آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے وہ والی بات ہے نا. مطلب یہ تو سلسلہ اس طرح سے نہیں ہوتا. ایڈمنسٹریشن ہے, وہاں کی جو سیکورٹی جو اسپیکٹرم ہے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ چیزیں ہوتی ہیں. پاکستان میں ٹیررزم ایک سیریس ایشو ہے, اور اسی ایشو کے اوپر ہی تو ہم بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ بیٹھے, کیونکہ جو یہ خطرہ ہے یہ بہت زیادہ ہے. اور جو سلسلہ معاملات ہیں وہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے جب تک پورا پاکستان اکٹھا نہیں بیٹھے گا, پوری سیاسی جماعتیں, پورے جو لوگ آپ کے ادارے نہیں بیٹھیں گے, تو یہ تو مشکل ہو جائے گا. لیکن جو بیسک یہ بھی تو ہے نا فیصل صاحب کہ جو بیسک صوبائی حکومت ہے ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑی کلیئر ہونی چاہیے. مطلب اگر ان کے ذہنوں میں شفیع جان صاحب کی طرح کی وزراء کے ذہنوں میں گڈ اور بیڈ طالبان کا تصور اگر ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے تو پھر تو یہاں سے پرابلم شروع ہو رہی ہے, رائٹ؟ نہیں, وہ دیکھیں شفیع جان ابھی ایز اے ینگ بوائے کمنگ اپ ہے, اس سے کوئی بات اس طرح سے ہے, لیکن وہ وزیر اعلیٰ نے بھی اس کی کل بڑی پرزور تک اپنے لفظوں میں بات کی ہے. سیکرٹری جنرل نے بھی ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا ہے. تو یہ چیزیں آنے کے بعد تو یہ سوالات اٹھانے تو حجت ہی ہے نا, اس کے علاوہ تو کوئی سیریس بات تو ہے نہیں. جب یہ باتیں ایک دفعہ آ جاتی ہیں لیڈرز کی طرف سے, اوپر کلیئرٹی آ جاتی. دیکھیں بات اس کی نہیں ہے, یہ بہت ہی ہم جو باتیں کر رہے ہیں جس پہ ہم روز شام کو بیٹھ کے ٹائم ضائع کرتے ہیں نا جی, اب اصل ایشوز پاکستان کے یہ نہیں ہے. پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ہے جسے کوئی انکار نہیں کر سکتا. نہیں, اصل ایشوز یہ آپ کہہ رہے ہیں, سوری میں نے I beg your pardon, آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ اصل ایشوز نہیں ہے؟ دہشت گردی اصل ایشو نہیں ہے پاکستان کا, اس پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں شام میں؟ نہیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا فلاں نے یہ کہہ دیا تو فلاں نے وہ کہہ دیا, نہیں, پالیسی کی بات ہے نا, صرف کہنے کی لفاظی تک نہیں ہے محدود, یہ پالیسی کی بات ہے. تو سن لو نا, بات تو سن لو, جو سوالات ہیں اس سے پھر آپ ڈی ریل کرتے ہیں نا. بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے, دہشت گردی نہیں ہے. دہشت گردی, یار تمہار بات کر رہی ہیں آپ یا بات کر لیں یا مجھے بات کر لیں. If I'm coming and I'm responding to something and you are poking my گفتگو میں آپ نے رکما دینا ہے تو آپ کر لیں بات, میں چپ کر جاتا ہوں. جی نہیں, آپ اگر بار بار ایسے کہیں گے کہ نہیں وہ آپ میرا جواب سنیں گی تو میں آپ کی جواب, آپ ہی کا جواب سن رہی ہوں, لیکن آپ یہ جو ٹائم ضائع کرتے ہیں کہ آپ کیوں یہ والی بات کر رہے ہیں؟ ہم آپ غلط بات ہے نا. ہاں, آپ پلیز کمپلیٹ, بٹ ڈونٹ ٹیک ڈگز آن می کہ ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں. ہم کسی چیز میں ٹائم ضائع نہیں کرتے. دہشت گردی پہ بات کرنا از ناٹ ٹائم ضائع. نہیں, آپ اس چیز کو غلط انٹرپریٹ کریں. ڈونٹ پٹ یور ورڈز ان مائی ماؤتھ پلیز. I am not, and you don't do that either with me. Hearing me out, don't take it personal. آپ کا ایگو بہت زیادہ بڑا ہے. نہیں, میرا ایگو بالکل بڑا نہیں ہے, میں آپ کو بڑا پیشنٹلی سن رہی ہوں, میرا بالکل ایگو بڑا نہیں ہے, لیکن آپ ہمارے سوال پہ تو آپ نہیں وہ کریں نا اس طرح سے. اب دیکھیے پاکستان کے یہ ایشو نہیں ہے کہ فلاں نے یہ کہہ دیا فلاں. پاکستان کا ایشو ہے, میں ٹیررزم سے شروع کرتا ہوں, اس کے بعد معاشی عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. آئینی اور عدالتی بحران ہے پاکستان میں اس وقت. ایڈمنسٹریشن کا سیریس بحران ہے, اور یہ بحران کسی ایک پارٹی, ایک شخصیت, ایک ادارے, ایک حکومت کا کے ہر بس کی بات نہیں ہے. یہ آپ کو سب کو بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, اور یہ چیزیں جو ہیں یہ جب تک سارے ایک پیج پہ نہیں آئیں گے, یہ باتیں جو ہیں اپنی ذاتوں سے زوم آؤٹ کر کے پاکستان کے اوپر فوکس کرنے کی بات ہے, پاکستان کے لوگوں کے اوپر فوکس کرنے کی بات ہے. آپ پنجاب میں کہہ رہے ہیں پنجاب میں کوئی دودھ شہد کی نہریں نہیں بہ رہی ہیں. میں خود پنجابی ہوں, میں اس صوبے میں رہنے والا ہوں, مجھے پتہ ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے. ذمہ دار جو ہے وہ بالکل پریشان حال ہے. کارخانے دار, ہماری جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے بیٹھ گئی ہے, ہمارا کارخانہ دکاندار پریشان ہے, تاجر پریشان ہے. آپ کا تنخواہ دار طبقہ جو ہے اسپیشلی وہ افیکٹی ہے, بہت بری طرح افیکٹڈ ہے اس ساری سچویشن سے. تو فیصل صاحب اب میں آپ کو فیر انف, آپ نے ساری کرنی پڑے گی.
हाँ ठीक हुआ, ये एक रिकंसाइल करना पड़ेगा। और आपने दहशतगर्दी को अपने जो दूसरी आपने बात की है ना, आपने आइडेंटिफाई किया है, आपने शुरू दहशतगर्दी से किया है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के माइंड में इसको लेके कोई अभाव नहीं है कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। ठीक हुआ, बिल्कुल अभाव नहीं है और अभाव होना भी नहीं चाहिए। ट्रू दैट। शर्मिला साहिबा, ये बुरी प्रेपोजिशन तो नहीं है, और जो एक मवाजना बार बार कर रहे हैं, आपको डॉक्टर अफनान ने भी जरा वार्निंग सी दी है कि आप जो आप पे अगर आप उन पे एहसान कर रहे हैं या कोई फेवर कर रहे हैं या कोई अच्छा जेस्चर दे रहे हैं तो आपको अच्छा पलट के उसके बदले में कोई सिले की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए पीटीआई से। आप उनकी इस वार्निंग से इत्तेफाक करती हैं या आपको लगता है कि इट मे नॉट बी ट्रू? देखिए जी, हम सलाह या जजा के लिए तो ये नहीं काम कर रहे। मैंने आपसे कहा ना, इट इज़ अ मैटर ऑफ रूटीन। अगर कोई सूबे का वजीर आला हमारे सूबे में आता है या कोई डिग्निटरी आता है या कोई मेहमान आता है, तो उसको हम डेफिनेटली मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ, और एक सिंध की जो रिवायत है मेहमान नवाजी की, उसके साथ वेलकम करते हैं। अब इनसे क्या सिला मिलेगा या क्या इनसे कोई दाद मिलेगी, दैट इज बिसाइड्स द पॉइंट। लेकिन मैंने कहा कि सुहेल आफरीदी में कोई ख़ास बात नहीं है। पंजाब की वज़ीर आला होती तो हम उनको भी वेलकम करते, बलूचिस्तान की वज़ीर आला होते हम उनको भी वेलकम करते। हम एक ही मुल्क में रहते हैं ना, आपस में कोई दुश्मनी तो नहीं है हमारी। वी आर फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, वो अपनी जगह ठीक है, हमारी मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज हैं, हमें उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन हम किसी की ज़ात या किसी ओहदे के खिलाफ नहीं हैं। लेकिन शर्मिला साहिबा, अगर आप हमारे सूबे में आके बद इंतजामी फैलाते हैं या कोई स्टेट के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं या कोई बदनज़मी होती है आपकी वजह से या मामूली जिंदगी मफलूज होती है लोगों की, तो फिर कानून हरकत में आ सकता है। वरना तो आप आए, अब मेरे ख्याल है कल आए, उनको बड़ा वेलकम किया। हमारे सईद गनी साहब गए थे एयरपोर्ट पे, सिंधी टोपी पहनाई है, जी जी जी, जो सिंधी रवायत के तहत एक मोहब्बत का पैगाम होता है, और आई थिंक उन्होंने भी उसको अप्रिशिएट किया। अच्छी बात, यही होना चाहिए। बिल्कुल। और शर्मिला साहिबा, लेकिन बात यह है कि अगर पार्टी लेवल पे बात करें तो इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे अभी ये फैसल चौधरी साहब ने भी इसमें शिरकत की थी, ये एनडीसी में। हमने कल भी बहरहाल ये सवाल उठाया कि पीपल्स पार्टी का कोई वहाँ पर कोई अहम रहनुमा नहीं था। आप किसी डायलॉग का भी तो फिर हिस्सा नहीं बनते, और एज प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जरदारी, क्या वो कुछ इनिशिएट नहीं कर सकते? ये जो फैसल साहब कह रहे हैं कि एटलीस्ट दहशतगर्दी जैसे मसले पर सबको इकट्ठा होना चाहिए, तो आप क्यों इनिशिएटिव नहीं लेते? Why are you a silent spectator despite being the president of the country? बड़ी अच्छी बात कही आपने कि दहशतगर्दी के मामले के ऊपर सबको साथ होना चाहिए। फैसल चौधरी साहब से ये सुन के मुझे खुशी हुई, और मैं इनसे यही सवाल करूंगी कि जब नेशनल सिक्योरिटी की इन कैमरा ब्रीफिंग हुई थी पार्लियामान में, और जब इनके 14 लोगों को इनवाइट किया गया था, जो इन्होंने ही लिस्ट दी थी, तो इन्होंने बाइकआउट क्यों किया? क्यों नहीं आए सुनने के लिए? सबसे ज्यादा जो सूबा इस वक्त जल रहा है दहशतगर्दी की आग में, वो तो ये है। इन्होंने खुद लिस्ट दी, सबसे ज्यादा मेंबरान इनके इनवाइट किए गए थे स्पीकर की जानिब से, बट दे बाइकॉटेड। तो इनको कितना इंटरेस्ट है दहशतगर्दी के खात्मे में, ये तो उससे जाहिर होता है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, जहां तक सदर जरदारी का आपका ताल्लुक है, ही इज अ नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, ही इज नॉट द एग्जीक्यूटिव। वो हुकूमत नहीं चला रहे हैं। आपको ये एक्सपेक्ट करना कि जी वो आगे आके सारे काम करेंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर किसी वक्त सदर जरदारी साहब की जरूरत पड़ गई, वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त तो काम इनका हुकूमत का है। और हुकूमत भी, अगर मैं लेट मी गिव द ड्यू क्रेडिट टू द डेविल, हुकूमत ने तो कई बार इनको मुज़ाकरात की दावत दी। ये हैं जो भाग जाते हैं। स्पीकर नेशनल असेंबली की सरबराही में मुज़ाकराती कमेटी बनी, ये भाग गए। तो अगर मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं है और ये कहते हैं हमने सियासी जमातों से बात ही नहीं करनी। फॉर अ स्टार्ट शर्मिला साहिबा, दिस इज नॉट अ बैड क्वेश्चन कि जो अभी वो जो एनडीसी की मीटिंग हुई है, नेशनल डायलॉग कमेटी, उसमें पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा क्यों नहीं था? देखिए जी, द डायलॉग हैज टू बी मीनिंगफुल। अच्छा, ये नहीं कि जब आपकी मर्जी आई आप 4 लोगों को बैठा के बैठ के और आपने कहा जी बातचीत करो, इसका भी हासिल वसूल कुछ नहीं होना। ये संजीदा नहीं है। मुज़ाकरात
ان کے لیے مذاکرات ہے عمران خان کی رہائی، ان کے لیے مذاکرات ہے اقتدار، اس سے آگے ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. عوام کے کیا مسائل ہیں، کیا ایشوز ہیں، کیا میں نے تو 2 سال ان کی پرفارمنس دیکھی ہے نا نیشنل اسمبلی کے اندر. آئی وٹنس ٹو دیٹ. ہر امپورٹنٹ نیشنل اور انٹرنیشنل ایشو کے اوپر یا تو یہ بائیکاٹ کرتے ہیں، کاغذ پھاڑتے ہیں، طوفان بدتمیزی پھیلاتے ہیں، اور یہی کرتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ تھوڑا سا یہ اس کو کنٹریبیوشن ہے کہ آئی تھنک اس کو فیصل صاحب تک لے جانا ان سوالات کو ضروری ہے. فیصل صاحب، وہ دہشت گردی کی میٹنگ میں 14 لوگ آپ کے بوائیکاٹ کر کے چلے جاتے ہیں، قومی نوعیت کے مسائل پر آپ کا رجحان ہے یا کتنی آپ کو دلچسپی ہے ان سے؟ شرمیلا صاحبہ بتا رہی ہیں. جانا چاہیے کہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ پولیٹیکلی، باقی آپ اپنا اختلاف ایک سائڈ پہ رکھیں، وہ ہمیشہ ہوتا ہے اور کوئی بھی 100% تو نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیں نا غیر سیاسی قیادت، کیونکہ پی ٹی آئی کا ایک بحران ہے نا، اس میں بحران یہ ہے کہ قیادت نہیں ہے، اور آپس میں بھی گوہر بڑا شریف آدمی ہے، ہمیشہ اسد کیسر ہے، گوہر ہے، اور ہمارے دوست ہیں علی محمد خان وغیرہ ہیں، وہ ایک ریزنیبل لوگ ہیں. لیکن وہ میں نے آج جیسے آپ کو یہ کہا ہے نا کہ وہ جو پی ٹی آئی کا جو ہاکش ایلیمنٹ ہے وہ انہوں نے جپٹائز کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اور ان کو ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا، نکل کے فیصلے لینے پڑیں گے. اور فیصلے جو ہوتے ہیں وہ دلیری سے لیے جاتے ہیں، مشکل فیصلے ہوتے ہیں. اس میں ہر وقت یہ آپ کو اگر یہی ایک خیال آتا رہے کہ میرا سوشل میڈیا کیا کہے گا، یا فیملی کی ممبران کو اٹھ کے بیان نہ دے دے، تو یہ ارریلیونٹ ہوتا ہے. آپ کو سیاست، آپ نے فیصلے لینے ہوتے ہیں، ان فیصلوں پر پھر عمل درآمد کرنا. دیکھیں نا پارلیمانی جو پی ٹی آئی کا گروپ ہے وہ سب سے بہتر لوگ ہیں کیونکہ وہ سیاستدان ہیں. اب ان کی فیصلہ سازی میں کیا حیثیت ہے؟ وہ میں نے غور سے بڑی دفعہ پوچھا ہے کہ یار آپ چنگے چیئرمین ہو، روز ایک ڈسٹرکٹ لیول کا آدمی اٹھتا ہے، وہ تمہیں تباہ کر دیتا ہے. پارٹی میں ڈسپلن نام کی چیز کوئی نہیں ہے. ایک دوسرا جنرل سیکرٹری آ کے اٹھتا ہے، ایک صوبائی وزیر کہتا ہے جی تم معافی مانگو. تو اس طرح سے تو ڈسپلن نہیں ہوتا نا جی، پارٹیاں تو اس طرح نہیں چلتی. تو آپ نے بڑا دلچسپ سوال کر لیا ہے بیرسٹر گوہر سے، کیا جواب آیا ان کا؟ وہ شریف آدمی ہے، اس نے آگے سے 100 باتیں بیچارہ بتاتا ہے. مجھے پتا ہے نا، میرا تو پرانا دوست ہے، مطلب نہیں ہم تو کیونکہ باہر میں اکٹھے ہیں، پرانے کولیگ ہیں، تو he is a very gentleman, very nice guy, otherwise بھی. اچھا نہیں، اچھی بات ہے، آپ نے ہمیشہ کھل کے ہمیشہ اپنے طرف کی بھی جو پرابلمز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے فیصل صاحب. لیکن افنان صاحب، یہ آج ابھی محسن نقوی صاحب کا بھی ایک بیان آیا ہے، ایک بڑی میننگ فل سی پریس ٹاک ہوئی ہے نا، محسن نقوی صاحب اور عطا تارڑ دونوں اس میں تھے، اور اس سے پہلے یہ ساری کچھ خبریں چل رہی تھیں کہ جی کچھ پرابلم ہے، کچھ معیشت کے اعتبار سے چند لوگوں کو شکایت ہے، حکومت کو کوئی الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ اتنا ٹائم ہے. یہ وزیر داخلہ محسن نقوی، اس میں یہ بھی انہوں نے بیان کیا ہے کہ کچھ مطلب ایسے لوگ ہیں یا کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ان کے اور پرائم منسٹر شہباز شریف کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 40,000 درختوں کا نہیں بتایا کیوں کاٹ رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل پوچھ لیتے ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کہ اس طرح کے ظاہر کوئی ایلیمنٹس ہیں جو انسرٹینٹی شاید پھیلانا چاہتے ہیں، کیونکہ تعلقات اس وقت اچھے ہیں، ملک جو ہے وہ بڑی اچھی پوزیشن میں آ چکا ہے. پچھلا سال بہت زبردست گزرا ہے، ہماری تاریخ کے بہترین سالوں میں سے ایک سال آپ کہہ سکتے ہیں آپریشن بنیان المرصوص کی وجہ سے بھی. اور جو ہمیں اب ڈیفنس کے آرڈرز آ رہے ہیں، آپ نے اگر دیکھا ہو، ہم نے لیبیا کو $4.6 بلین کے ڈیفنس ایکوپمنٹ کی ڈیل کی ہے، ہم نے آذربائیجان سے لاسٹ ایئر $4 بلین کی ڈیفنس ایکوپمنٹ کی ڈیل کی ہے. پھر ابھی پوٹینشیل پائپ لائن از اباؤٹ اوور ٹینز آف بلینز آف ڈالرز کی ہے، اور یہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ 2030 تک پاکستان کے ڈیفنس کے آرڈرز ہی خالی $20 بلین کے ہو جائیں گے. تو لیکن اس وقت تجارتی خسارہ $19 بلین پہ ہے. تجارتی خسارہ $19 بلین پہ ضرور ہے، لیکن وہ آپ ریمیٹنسز کو بھی ذہن میں رکھیں نا. ریمیٹنسز کو نکال کے تجارتی خسارہ بتایا جاتا ہے، اگر آپ ریمیٹنسز کو ایڈ کر دیں گے تو پھر ریمیٹنسز کو تجارتی خسارے میں تو ایڈ نہیں کرتے ویسے. نہیں آپ کو، تو میں تو اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ کتنا پیسہ آیا کتنا گیا. اوکے، آپ نیٹ کر رہے ہیں، ڈیفیسٹ تو ادھر سے بنتا ہے نا بیسیکلی، آپ کا ڈیفیسٹ تو آئے گا ادھر سے. تو بنیادی طور پہ ہم انشاءاللہ ابھی جو خبریں آئی ہیں کہ جی ڈی پی جو ہے کوارٹرلی 6.7% پہ گیا ہے گروتھ کے. جو گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ ہے وہ پچھلے 5 سال میں سب سے زیادہ ہائیسٹ ہے. اور یہ جو ایپٹما کی صورتحال بتائیے، وہاں جو ملز بند ہو رہی ہیں، وہ جو دیکھیں یہ پرانی ان کی کہانی. مجھے آپ ایک بات بتا دیں، مریم نواز صاحبہ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں والی بات کی کہ 20,000 کلومیٹر کی ہم نئی روڈز بنا رہے ہیں. ہم نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے لیے بے تحاشا اسکیمز ہیں، شرم فارمنگ کی اسکیمز ہیں، جو کوئی ٹریکٹر لینا چاہتا ہے اس کی اسکیم ہے، کوئی اور اکوپمنٹ لینا چاہتا ہے اس کی اسکیم ہے، نئے ہاسپٹلز بن رہے ہیں.
اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے نواز شریف کینسر ہاسپٹل لاہور میں, کارڈیالوجی کا ہاسپٹل بن رہا ہے سرگودا میں, یہ نئے پروجیکٹس بچوں کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں, ای بائکس دی جا رہی ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ اسی بجٹ سے, جس بجٹ جو ہمیں بجٹ ملتا ہے پنجاب حکومت کو جو بجٹ ملتا ہے, اس بجٹ سے جو ہے میں پتہ نہیں کتنے ان کے جیلم کے اندر پتہ نہیں کتنے کام کیے. جیلم کے شہر میں جا کے دیکھیں ان کے شہر کی شکل چینج کر دی ہے. اچھا, انکشاف کوئی وہ کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ڈائیورٹ کیے ہیں بجٹ, کوئی فنڈز ڈائیورٹ کیے ہیں. فیصل صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی سب سے پہلے جیلم میں ہمارا وہ ٹراما سینٹر تھا ٹوبا میں, ای پی ٹی خان تحصیل میں, بالکل موٹر وے کے اوپر. پہلے وہ بتائیں وہ للہ والی روڈ بنی ہے کہ نہیں؟ اس کو بند کر کے فنڈ جیلم للہ والی روڈ بنی ہے کہ نہیں؟ ارے جیلم ریلا والی روڈ تو ہم نے شروع کروائی تھی, وہ تو شروع چھوڑ دیں, وہ آپ شروع کرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, ختم کرنے سے ہوتا ہے. اچھا شروع تو میں ابھی کوئی بات کر دوں شروع ہو جائے. بعد میں آپ نے کارڈیک آپ کا جیلم کا جو شہر ہے اس کی صفائی ہو رہی ہے, آپ کی جیلم کے شہر کا آپ شہر کا سٹی سینٹر جا کے دیکھیں, وہاں پہ سارے کا ساری جو ہے وہ پوری کی پوری صفائی کی گئی ہے. اور اس سے پہلے آپ لوگوں کو جو پتہ نہیں کون کون حکومت میں رہا, کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی. مریم نواز, اچھا وہ اپنے حلقے کے صورتحال سے خوش نہیں ہے. میں شرمیلا صاحبہ سے کہہ رہے ہیں میں ستھرا پنجاب جو ہے اس کو فوربس میگزین میں جو ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ زبردست ایک ریولوشنری کام ہے, پورے پنجاب کے تمام شہروں کو, تمام ٹاؤنز کو صفائی کی جا رہی ہے. اچھا فوربس میں کہا گیا, ٹائم پہ کہا گیا. اب آپ نہیں ماننا, میں نہ مانوں, آپ ڈینائی کر رہے ہیں. اچھا فوربس کے آرٹیکل, اچھا اوکے شرمیلا صاحبہ, وہ فوربس کراچی کا ہے, وہ تو فوربس کراچی کا نہیں ہے, وہ فوربس کراچی کا نہیں ہے بھائی جان. آپ فوربس پڑھتے ہی نہیں, آپ کو کیا پتا. جی آپ جو فوربس پڑھتے ہیں وہ کراچی, وہ ادھر اپنا ترقیاتی حالات, معاشی حالات اس وقت اچھے ہیں یا دیر از اسکوپ فار امپروومنٹ؟ لاسٹ ورڈ اچھے ہی ہیں, باقی ملک کے اچھے ہیں. شرمیلا صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں, چلیں کوئی تھرڈ ویو آ جائے اس میں. بہت زیادہ اسکوپ ہے امپروومنٹ کا, ابھی تو بہت ساری چیزیں کرنی. اس وقت آپ آئی ایم ایف کے مقروض ہیں, قرضہ لے کے آپ بجٹ بناتے ہیں, بہت سارا ریلیف جو آپ عوام کو دینا چاہتے ہیں آپ نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ کا سرکولر ڈیٹ اپنی جگہ کے اوپر ہے, آپ کی ڈسکوس جو ہیں پرفارم نہیں کر رہے ہیں, اللہ اللہ کر کے آپ کی پی آئی پرائیویٹائز ہوئی ہے. ابھی تو آپ نے بہت کچھ اپنے سر سے اتارنا ہے. پھر آپ نے لوگوں کو معیشت کا پہیہ چلانا ہے, پرائیویٹ انویسٹمنٹ آنی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. لیکن کیا آپ یہ پی ایم ایل این کی اس بات سے اگری کرتی ہیں شرمیلا صاحبہ؟ بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم, اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ وہ کہتے ہیں ایٹ لیسٹ سمت ہم نے درست کر دی ہے, ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی ہے. بات ایڈ کرنی ہے. اوکے ہاں, دیکھیں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز لک ویل, لیکن ابھی تک ایک عام آدمی کو وہ ریلیف نہیں ملا جو اسے ملنا چاہیے. بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, گیس آتی نہیں ہے, صحت کی سہولیات جو ہیں وہ ایک عام آدمی کو اچھی سہولیات میسر نہیں ہیں, اسکولوں کی حالت زار نہیں ہے, دیر از ایجوکیشن ایمرجنسی ان دا کنٹری, صاف پینے کا پانی ہر گھر میں مہیا نہیں ہے. اچھا بڑا مجھے کہا جا رہا ہے ایک دم وائنڈ اپ کرنا ہے, میں ایک بات بس ایڈ کر دوں, ایک جملہ پلیز. بس میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو JF-17 پروگرام میاں نواز شریف نے 1998 میں شروع کیا تھا, آج آپ دیکھیں 2026 کے اندر اس کے ٹینز آف بلینز آف ڈالر کے آرڈر آ رہے ہیں. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ, یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. رائٹ پاکستان میں میاں صاحب کے کھاتے نہ پا دینا. اچھا چلے لقمہ دے دیے فیصل صاحب نے اینڈ میں, لیکن ناظرین اب اتنا ہی ہے. تھینک یو ٹو ایوری ون, اللہ حافظ.